Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज मैं हाजिर हूँ वल असर की एपिसोड 15 के साथ. Let's start it. ए रब, ए ख़याबान व बेअबान के रब, ए इब्ने सुलेमान के रब, तूने कहा मुझसे मदद मांगो, सो मैंने हर गैर से आँख हटाकर बस एक तुझी को देखा. तूने कहा मुझ पर भरोसा रख, तो मैंने फर्मा बरदारी की. तूने कहा पुकार, मैंने सदा दी. तूने कहा सब्र, सो मैंने वो भी कर देखा. और तूने क्या किया? तूने मुझे बनाया और बनाकर मिट्टी कर दिया. मेरे ज़र्रे ज़र्रे को कदमों तले रोने जाने के लिए मुझे यूं ही छोड़ दिया. सो अब मैं सरापाए गब्बार हूँ और तुझसे शिकवा गुनाह कि जब मुझे फ़िज़ा में बिखरना था तब वजूद अता किया ही क्यों. हाय, मुझे टोनी कहते हैं. मौसम के तेवर आज सुबह से ही ख़तरनाक थे. सो देखते ही देखते सुनहरी धूप को घुटन ज़दा सुरमई बादलों ने लपेट में ले लिया और सितम ये कि बरसने पर तैयार न हुई. नतीजतन फ़िज़ा पर वो हब्सतारी हुआ कि जिसने सांस लेना दो भर कर दिया. ऐसे में वो कि जिसका तनफ़ुस पहले ही गैर मुतवाज़िन था, उसकी घुटन बढ़ गई इस दर्जे कि वो घबराकर अपने कमरे से मलहिका पतली गली में निकल आया और वहीं बड़ी साल खोर्दा फटीचर गद्दियों वाली सीटी पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा. लाउंज में जारी खुशगपियों और चम्मच प्लेटें बाहम टकराने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं, पर वो वहाँ मुतवज्जा ना था कि उसकी ज़िंदगी की रमक से आरी बेतासुर निगाहें दूर कहीं एक ऐसा मंजर देख रही थीं कि जहाँ गुलाबी गुलाबी से मौसम को ऐसे ही सुरमई फ़िज़ा दबोचने की तैयारी में थी. वो उस रोज़ अपने वाजिबात अदा करके एडमिट कार्ड लेने स्कूल गया था और चूँकि ये बात आमिर के इल्म में थी, सो उसने ख़ास ताकीद की थी टोनी से मिलने की. और यकीनन ऐसी ही कोई ताकीद दूसरी तरफ से भी की गई होगी. सो एडमिन ऑफिस से निकलते ही उसे एक लंबे तड़ंगे गोरे चिट्टे से खासे खूब रू लड़के ने ख्वामख्वाह की गर्मजोशी से जा लिया और वो खलनायक की तर्ज पर बाल संवारते हुए लड़का अपना हथकड़ी नुमा कड़े से सजा हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए बड़े खुशगवार लहजे में बोला था, और तुम शायद ईसा हो. शायद नहीं, यकीनन. वो उसके ज़ाहिरी हुलिये को नागवारी से देखकर संजीदगी से बोला, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही ईसा हूँ? दीदी ने तस्वीर दिखाकर बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ मैट्रिक में पढ़ते हो. वो मज़े से बोला. ईसा को कुछ अजीब सा एहसास तो ज़रूर हुआ, ताहम उसने ये सवाल करने से गुरेज ही किया कि कौन दीदी, और ये भी ज़ाहिर ही था कि उन तक उसकी तस्वीर पहुँचाई किसने होगी. सो वो यक लहजा तौक़ुफ़ के बाद साबका अंदाज से बोला, पढ़ चुका, आज एडमिट कार्ड लेने आया था. अच्छा. वो रेशमी बालों में हाथ फेरते गैर संजीदगी से बोला, मगर तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पीएचडी कर चुके हो. पीएचडी समझते हो ना, यानी फिरा हुआ दिमाग. ईसा के चेहरे से हवायदा नापसंदीदगी भांपे बगैर वो अपनी ही धुन में अपनी ही बात से लुत्फ़ लेते हुए बोला, ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है. ईसा ने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर नीले फ़ोल्डर से सफ़ेद और सुनहरी दावतनामा निकालकर उसे थमाते हुए कहा, आमिर भाई ने कहा था कि तुम्हें इनवाइट कर लूँ. अबे समझा कर. वो कार्ड उसके हाथ से उचक कर बिना देखे कंधे से लटकते मुख्तलिफ बेहंगम और आमियाना से स्टिकर से मुज़य्यन कथई बैग में घसीटते हुए लफराना अंदाज से दाएं आंख दबाकर ईसा के आगे ज़रा सा झुकते रास्ताराना अंदाज में बोला, मेरा तो बहाना है, बुलाना तो वो दरअसल किसी और को चाहते हैं. सारा जोर किसी और पर था. ईसा हक्का बक्का रह गया, यानी कि इस कदर बेबाकी और बेहिजाबी, मगर वहाँ किसे परवाह थी. सो बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर ज़ोरदार हाथ मारते हुए बोला, अबे क्या हुआ? मेरी बात सुनकर सदमे में क्यों चला गया तू? नहीं, कुछ नहीं. ईसा ने झुरझुरी ली. उस जैसे नफीस तबा और बाहया मिजाज वाले इंसान के लिए सामने सादा बेहूदगी के तमाम मयारों पर पूरा उतरते शख्स को मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन न था. सो वो जान छुड़ाने वाले लहजे में जल्दी से बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ. हाँ तो जा. किसने? हाँ तू जा. किसने रोका है? वो लहक कर बोला, अब शादी में मुलाकात होगी. और इस खुशगवार इत्तला पर ईसा की समझ में न आया कि वो किस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करे. सो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाता सूरत से आगे बढ़ गया. तब सर झटक कर टोनी ने अपने किसी हमजमात से मुखातिब होकर जोशो खरोश से पूछा, अबे ओ, संजू बाबा की नई फिल्म देखी तूने? कैसी धमकी? दोनों ने बेतहाशा चौंकते हुए वक आवाज़ की सिमत देखा और रिजा पूरी जान से काँप उठी कि टेरेस के दरवाजे के दरमियान खड़ा मफ्ता ही था, मगर उसका तैश से सुर्ख पड़ता चेहरा खुदा की पनाह, वो तो हरगिज़ भी मफ्ता का ना लगता था.
جبکہ ورا وہ پہلے پہل فطری طور پر ذرا سی متوحش تو ضرور ہوئی، مگر شاید بلکہ یقیناً ایسا ہی کچھ تو وہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل پر قابو پا کر اب وہ صورتحال کا سامنا کرنے کو بالکل تیار تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ مفتاب اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا اور بہت غصیلے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسی دھمکی؟ وہ ورا نے لاکھ دل کو سنبھالا، پر اس کے خوفناک تیور دیکھ کر بری طرح خائف ہو گئی اور ہکلا کر بولی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو میں سنگین نتائج بھگتنے کو تیار رہوں۔ اس کی یہ جرأت؟ مفتاح غرایا، اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ دیکھو مفتاح، ورا تو ایک طرح سے مسرور ہی تھی کہ چلو ہینگ لگی نہ پھٹکری، اور بس ذرا سی کوشش سے ہی چوکھا رنگ آنے کو تھا، مگر رجا نے دہل کر بے ساختہ اسے ٹوکا تھا، مانا کہ سریسا نے ایک سخت قابل مذمت اور معیوب حرکت کا ارتکاب کیا ہے، مگر اس طرح جذبات میں آ کر تو اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ اچھا، وہ مزید ابل کر بولا، تو پھر تم ہی بتا دو اور کیسے نکالا جا سکتا ہے اس مسئلے کا حل؟ بہت تحمل سے، بردباری سے وہ ترنت بولی، مگر ظاہر ہے کہ ان دونوں اوصاف کا اس کے اندر تو فقدان تھا، سو بے پناہ جذباتیت سے دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولا، تم کچھ بھی کہو، میں اس کمینے کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ اس طرح تو بات پھیل جائے گی مفتاح، وہ بہت پریشانی سے بولی۔ تو پھیل جانے دو، وہ جلتے بلتے لہجے میں بولا، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ضد ہو کر بولی، یہ معاملہ بہت حساس اور خاندان کی عزت کا ہے، ذرا ایک لمحے کو غور کرو، اگر انہوں نے الٹا ورا ہی پر کوئی الزام لگا دیا تب تم کیا کرو گے؟ ایویں ہی اچھا خاصا تیر عین نشانے پر لگ رہا تھا، اور یہ رجا کی بچی تھی کہ عجیب عجیب منطقیں لا کر تیر کو خواہ مخواہ بھٹکانے پر تلی ہوئی تھی۔ تبھی ورا گویا تڑپ کر بولی، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تب وہ مجھ پر کوئی بھی الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا، رجا بولی، باہر والے نہیں۔ اس کی دلیل عین عقل کے مطابق اور معقول تھی، سو مرنے مارنے پر تلا مفتاح کو ڈھیلا سا پڑ گیا۔ پھر چند ثانیے توقف کے بعد پرسوچ سے لہجے میں رجا سے ہی پوچھا، تب تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عباد بھائی، رجا بردباری سے بولی، عباد بھائی نے بہت اعتماد سے ورا کو پڑھانے کی ذمہ داری سریسا کو سونپی تھی نا، اب وہی طے کریں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ آتش کی آمد کے 2 روز بعد شرر اس سے ملاقات کی غرض سے آتش کدے کے کتب خانے میں آیا بیٹھا تھا۔ سیاہ تلخ بغیر شکر والی کافی کے بھاپ اڑاتے مگ صوفوں کے درمیان میز پر دھرے تھے۔ تبھی آتش نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دفعتاً موضوع تبدیل کرتے بات شروع کی تھی، یہ تم نے بیزی سے کہا تھا؟ اب خدا جانے یہ استفسار تھا یا تمہید، یا پھر اس نے تصدیق چاہی تھی، بہرکیف جو بھی تھا، وہ آتش کے مقابل صوفے پر اپنے ابتر حلیے سے ازلی بے نیاز بے پرواہ سے انداز میں براجمان شرر کو چونکا گیا۔ ہاں، وہ یوں بولا گویا اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوشاں ہو کہ آیا اس نے واقعی یہ کہا تھا یا ہاں شاید میں نے ہی کہا ہو، تو کیا کچھ غلط کہا تھا؟ غلط اور صحیح کی بحث ہم بعد میں کر لیں گے، آتش نامحسوس سے چپتے لہجے میں بولا، میرا سوال فی الوقت تم سے یہ ہے کہ اللہ کے بعد کیوں، اللہ سے پہلے کیوں نہیں؟ اس جملے کی وضاحت چاہوں گا۔ شرر الجھ کر بولا، اس قدر واضح بات کی وضاحت مانگ کر اپنے بارے میں میری خوشگمانی کی حیثیت تبدیل مت کرو شرر۔ آتش گمبھیرتا سے گویا تنبیہاً بولا، یعنی آتش کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگے بغیر اپنے معاملات کی درستگی کی از خود فکر کروں؟ شرر کے پلے جو کچھ پڑا وہ ترنت کہہ گیا، تو کیا آتش غلط کہتا ہے؟ وہ اس کی ذہانت پر دھیرے سے مسکرا کر بولا، غلط اور صحیح کی بحث ہم بعد میں کر لیں گے۔ شرر بالکل اسی کے انداز میں اس کا جملہ اسی کو لوٹاتے ہوئے بولا، پر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا حسن ترتیب کسی منصوبہ ساز کی خبر دیتا ہے، اور وہ منصوبہ ساز مددگار بھی تو ہو سکتا ہے۔ تب میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ اس مددگار نے کس کس موقع پر تمہارے گمان کو یقین میں بدلا۔ آتش کی مقناطیسی نگاہوں میں معلوم اور نامعلوم ساری کہکشاؤں کی چمک ظاہر ہوئی تھی۔ شرر ایک پل کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا اور پھر ابھرا ہی نہیں۔ تب آتش نے بڑے بھرپور فاتحانہ مگر پر اسرار تبسم سے اپنے لہجے کو آراستہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ سوچ میں کیوں پڑ گئے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے سوال کا کیا جواب دوں۔ جواب اگر موجود ہوتا تو تم یقیناً دے دیتے۔ بہرحال، آتش نے گویا کوئی مارکا سر کر کے
ایک طمانیت سے بھرپور سانس اپنے سینے سے خارج کی اور بولا، پیر کو اس ماہ کی پہلی خاص نشست منعقد کی جائے گی آتش کدے، میری خواہش ہے کہ تم اس میں ضرور شرکت کرو۔ اتنے بھاری بھرکم گدے تم کیسے اٹھا رہی ہو؟ منظر اب مزید تاریک ہو چکا تھا اور فضا کچھ اور گھٹن زدہ پر اس کا ہر احساس شاید بے موت مر چکا تھا، جو ایسے سخت موسم میں بھی بجائے کرم مانگنے کے بے حس و حرکت بیٹھا ماضی کے جھروکے میں جھانکتا خود کو مزید اذیت دینے کے ڈر پر تھا۔ شانی روزانہ کی طرح اس وقت گھر میں قیام پذیر مہمانوں کے بستر وغیرہ نکالنے کی غرض سے اسٹور روم میں مصروف تھی، تبھی عامر اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا اور اسے بستروں کے ساتھ نبرد آزما دیکھ کر ازد ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا، ارے نہیں نہیں، بستر اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ پہنچانے کی مشقت سے نڈھال دھان پان سی شانی پھولی ہوئی سانسوں سے بولی، سب اور فہمی بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں میرے، ابھی وہ بستر ڈرائنگ روم میں لے کر گئی ہیں۔ اچھا، وہ بولا، لاؤ میں بھی تمہاری مدد کروا دوں۔ اوہ ہو، بادشاہ سلامت کو آج مدد کروانے کا خیال کیسے آ گیا؟ بستر ڈرائنگ روم میں پہنچا کر واپس پلٹنے والی شوخ اور شنگسی صبا نے عامر کی بات یقیناً سن لی تھی، تبھی اسے چڑھایا، پر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، سو چڑھے بغیر ہنس کر بولا، جب تم جیسی مفت کی کنیزیں گھر میں موجود ہیں تب بادشاہ سلامت کو مدد کروانے کا خیال آئے بھی کیوں؟ ہم تو اپنے تایا کا گھر سمجھ کر کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ فہمی سخت برا مان کر بولی، اور تم ہمیں کنیزیں کہہ رہے ہو؟ عامر بھائی نے مذاق میں کہا۔ شانی نے جلدی سے درمیان میں مداخلت کی، مبادا جذباتی سی فہمی خود سے کہیں زیادہ جذباتی اپنی والدہ محترمہ کو جا کر ایک کی دست نہ لگا دے، تم ان کی عادت سے واقف تو ہو؟ ہاں واقف ہوں، وہ نروٹے پن سے بولی، پر انہیں بھی کہہ دو کہ اپنی حد میں رہیں۔ اب یہی بات اگر میں تم سے کہوں تو اس بار یقیناً تم رونا شروع کر دو گی، عامر تمسخر سے بولا۔ یہ صاف صاف اس کے مشرق تا مغرب پھیلے وجود پر طنز تھا، سو وہ تڑپ کر بولی، میں جا رہی ہوں یہاں سے شانی، مجھے بدتمیزوں کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں، وہ روحانسی سے لہجے میں کہتی ہوئی اسٹور روم سے نکلتی چلی گئی۔ صبا بھی ایک سخت نگاہ مسلسل رٹائی سے ہنستے عامر پر ڈال کر بہن کا ساتھ دینے کو ہاتھ میں پکڑے تکیے وہیں پٹک کر باہر چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی انہیں چڑھانے کی؟ شانی بستروں کا ڈھیر دیکھ کر بے چارگی سے بولی، اب مجھے اکیلے یہ سارے بستر اٹھانا پڑیں گے۔ اکیلے کیوں، میں ہوں نا، وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بولا، تو شانی کی جان میں جان آئی۔ تب ہی وہ ایک زردھاری دار گدے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اچھا تو پھر یہ والا گدا آپ امی کے کمرے میں پہنچا دیں۔ ہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اچھا سنو، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ جی بولیے، وہ اب بکسے سے چادریں برآمد کر رہی تھی، مسروق سے لہجے میں بولی، وہ عیسیٰ کا ایک دوست ہے ٹونی، اس نے سوچ سمجھ کر تمہید باندھتے ہوئے کہا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ یوں ہی بولی، اس سے زیادہ اچھی بات تو تب ہوگی نا جب تم اس کی بڑی بہن سے دوستی کر لو، وہ جلدی سے کہہ گیا۔ جی، اس بار شانی نے بکسے پر جھکا سر اٹھا کر بے پناہ تعجب سے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ وہ بنا گھسیاہٹ کا شکار ہوئے الٹا ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری سے بولا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض کو تو سوال ہی کیا، اسے تو سرے سے عامر کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہ آ سکا تھا۔ اعتراض نہیں مگر، شانی متعجب سے لہجے میں بولی، میں تو کبھی اس سے ملی ہی نہیں، تو اب مل لو گی نا، وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ زیادہ سوچ بچار کیے بغیر فوراً ہی عامر کی بات سے متفق ہو گئی۔ اچھا تو بس اب جب وہ آئے گی تب میں تمہیں بتا دوں گا، وہ شانی کے بلا چمچرا اپنی بات سے اتفاق کر لینے پر اطمینان سے بولا۔ ٹھیک ہے، شانی سادگی سے سر ہلا کر بولی، اب یہ چادریں اور تکیے تو اندر پہنچا دیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وقت ضائع تو کیے جا ہی نہیں سکتا تھا، سو مفتہ ٹیرس سے سیدھا عباد کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ سفید ٹراؤزر اور ہلکی نیلی ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں ملبوس بہت آرام دہ انداز میں اپنے بستر پر نیم دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے اس پر کچھ کام کر رہے تھے۔ مفتہ نے بغیر تمہید باندھے برہم لہجے میں تیز تیز یہ واقعہ ان کے گوش گزار کیا، تو وہ تحیر، تعجب اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتے بے ساختہ اٹھ بیٹھے۔ جو حقیقت ہے، مفتہ ان کے کمرے میں یہاں سے وہاں چکراتا ہوا بولا، وہ وہی بیان کر رہا ہوں، مگر عیسیٰ وہ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حیرت کے اتاہ سمندر میں غوطہ زن تھے، سو اسی لہجے میں بولے، اس کی تو عثمان نے مجھے گارنٹی دی تھی، اور میں بھی اسے جانتا ہوں، وہ ہرگز بھی ایسا لڑکا نہیں ہے۔ یعنی ورا جھوٹ بول رہی ہے پھر؟ وہ ان کے مقابل ٹھہر کر طنزیہ لہجے میں بولا،
بہت معصوم اور سادہ ہے ورا، یہ بات تحمل سے بولے۔ اسے کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ بھائی، یہ آپ کیسی محبت کرتے ہیں ورا سے کہ اس کی بات پر آپ کو اعتبار ہی نہیں۔ ہاں، گوشہ عافیت میں ایک وہی تو تھا جو ان کے اس مقدس راز کا حامی تھا۔ سو انتہائی درجے کی جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی راز کو درمیان میں لا کر اپنی دانست میں ان کی خوابیدہ غیرت جگانے کی صحیح کوشش کی۔ بات ورق پر اعتبار کی نہیں، اپنی محبت کا ذکر آ جانے پر وہ کچھ محجوب سے ہو کر تذبذب سے بولے، مگر عیسیٰ، اس بات پر آسانی سے یقین کر لینا میرے لیے خاصا مشکل ہے۔ اس شخص کی ظاہری شرافت پر مت جائیں بھائی، مفتہ دانت کچکچا کر بولا۔ چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ یقیناً کسی سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی بات کو گہرائی سے ناپے بغیر دہرا رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ایک چہرے سے دھوکہ تو وہ سب واقعی کھا رہے تھے۔ یہ بات پر سوچ سا ہنکار ابھرتے ہوئے متفکر لہجے میں بولے، بات کرتا ہوں میں اس سے۔ بات نہیں، مفتہ طیش آمیز لہجے میں انہیں ترغیب دیتے ہوئے بولا، میں تو کہتا ہوں ہاتھ پیر توڑ دیں اس کے۔ مفتہ پلیز، یہ بات اسے ڈپٹ کر ازحد ناپسندیدگی سے بولے، کام ڈاؤن، اس طرح کی سڑک چھاپ حرکتوں سے نازک معاملات نہیں سلجھائے جاتے۔ جیسے بھی سلجھائیں۔ وہ ان کے ڈپٹنے پر دھیما پڑ کر بولا، پر جلدی کریں کچھ۔ اپسرا، اپسرا کہاں ہو؟ تاروں سے بنے اس سفید حریری لباس میں ملبوس وہ روم روم چاندنی سا ریشمی وجود ماہ کامل سے منورات میں محبت کی ماورائی دھن پر عشق کے گھنگرو باندھے عالم مدہوش میں رقصاں تھا کہ تبھی پس منظر میں سانپ کی پھنکار سے مشابہ لہو کو رگوں میں منجمد کرنے کی صلاحیت کی حامل وہ بظاہر شاید آگہی جو دھیرے دھیرے منظر پر حاوی ہوئی تو وہ نور میں ڈھلا سراپا کچھ ایسے ساکت ہوا گویا اس میں جان کبھی رہی ہی نہ ہو۔ اپسرا، اپسرا کہاں ہو؟ دیکھو میں کب سے تمہارا منتظر ہوں۔ رس بھری ملائم سحر طاری کرتی آواز، مگر وہف پا کر زہر سے کشیدہ لہجہ۔ تبھی تو وہ مرمری مجسمہ سہم کر قدم با قدم پیچھے پیچھے اور پیچھے کی سمت ہٹ رہا تھا۔ اپسرا، میری اپسرا، وہ اس پری چہرہ کی جھیل سی آنکھوں میں خوف اور دہشت کے بھنور بنتے دیکھ کر محظوظ آواز میں گنگنایا، ڈرتی کیوں ہو؟ میں کوئی اجنبی تو نہیں۔ کھیل ختم ہوا۔ وہ اب ایک ہی جست میں اس کے انتہائی نزدیک آ کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی دہشت زدہ سانسیں موم سے بنی وہ صورت پگھلا کر مسخ کرنے کے در پر تھی۔ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے، وہ خود کو قطرہ قطرہ بہتے دیکھ کر دہشت ناکی سے چلائی، مگر بے سود، میں تم سے دور جانے کے لیے تو پاس نہیں آیا۔ وہ مکروہ سا قہقہ لگا کر اپنے انگارے ہاتھ سے اس کا نرم و نازک برفیلا ہاتھ تھام کر بولا، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتی ہوئی مارے خوف کے حلق کے بل چلائی، وہ دیوانگی سے نفی میں سر ہلا کر صفاکی سے مسکرایا، چھوڑو، چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ پاگلوں کی طرح مستقل چیخ چیخ کر اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں، مگر مقابل پر تو جیسے اس کی کوئی صدا، التجا، منت، ترلا کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جانب سے نجات کی راہ مسدود تھی۔ آؤ نا اپسرا، اور کتنا محروم رکھو گی؟ وہ کریہا صورت اس کے کچھ اور نزدیک آیا، اس کا دم گھٹنے لگا، ہر مذمت رائگاں پڑی، ٹھہری ڈوبتی نفس اب مکمل طور پر اس رخشی کے رحم میں نہیں، بے رحمی کی زد میں تھی۔ ہاں، مگر ایک آہ، ایک فریاد اس کے سوختہ لبوں پر اب بھی مچل رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک بیک خود کو پیچھے کی جانب گرتا محسوس کیا، شاید اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی اور اب وہ خلا میں کہیں معلق تھی۔ اور اس خرمہ نصیب کی وحشت اور خوف کا عالم بھلا لفظوں میں کیا بیان ہو کہ جس کے سر پر آسمان ہی باقی نہ رہا ہو، نہ قدموں کے نیچے زمین۔ شاید اس کا انت قریب تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو کسی طور بچا لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے کسی اندھی کھائی کا رزق بننا تھا یا پھر ریزہ ریزہ ہو کر یوں ہی فضا میں بکھر جانا تھا۔ ہاں، ہونا تو یہی تھا، مگر ہوا نہیں کہ اسے تھام لیا گیا۔ ٹن ٹن ٹن، الارم کی آواز ہتھوڑے کی مانند اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور یقیناً اس آواز کی بدولت اس کے خوابیدہ ذہن نے بیداری کی جانب سفر کیا۔ جاگ جانے پر اس نے سر تاپا خود کو پسینے میں شرابور دیکھا، فنا ہونے کا خوف اب بھی اس پر مسلط تھا، اور اس کا بے ترتیب تنفس اندرونی خلچان کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا تھا یا پھر حقیقت، مگر مجھے کسی نے بچا لیا تھا۔ گاہے گاہے دکھائی دینے والے خواب میں آج یہ بات نئی نظر آئی تھی۔ مجھے کسی نے بچا لیا، وہ بے یقینی سے خود کلامی کرتی ہوئی بولی، تو کیا یہ خواب مجھے کوئی امید دے رہا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔
شاید ہاں یا پھر نہیں، اندر سے ابھرنے والا جواب غیر واضح تھا۔ تبھی وہ نڈھال سی ہو کر ایک بار پھر بستر پر دراز ہو گئی، مگر پھر بوکھلا کر فوراً ہی اٹھ بیٹھی کہ آتش کدے میں اس کے اوقات کار شروع ہوا چاہتے تھے۔ وہ دیکھو، جو اورنج شرٹ والے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے نا، وہ رینا ہے۔ اس کے گھر کے اندر ناپسندیدہ کہکہاؤ کا شور تھا، گھر کے باہر نامہربان ابر کی گھن گرج، گویا جائے سکون اگر کوئی تھی تو اس لمحے یہی تھی کہ جہاں وہ سارے زمانے سے چھپا، دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اور مناظر تھے کہ یکے بعد دیگرے نگاہوں کے سامنے چلے آنے سے باز ہی نہ آ رہے تھے۔ یہ نغمی کی شادی والے دن بال کا منظر تھا۔ آتشی گلابی شرارے میں روایتی انداز سے دلہن بنی نغمی مامیوں، چاچیوں وغیرہ وغیرہ کے جھرمٹ میں اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جہاں فوٹوگرافی کی خدمات چھوٹی مامی کے بڑے بھیا بڑی مستعدی سے سر انجام دے رہے تھے۔ سید صاحب شاکر کے ہمراہ کھانے وغیرہ کے انتظام کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، جبکہ فیروزہ کو ہمیشہ کی طرح ان کی اماں اپنے ساتھ لیے ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ نادر افکار اور ارشادات سے مستفیض کرنے میں مشغول تھی۔ آنے والی مہمان خواتین وہیں جا جا کر انہیں سلامی کے لفافے تھما رہی تھیں۔ ایسے میں دولہا والوں کے استقبال کو گلاب کی پتیوں سے پلیٹیں بھرتی ہلکے گلابی غرارہ سوٹ میں بھی سنوری شانی کو بازو سے تھام کر ایک جانب لے جاتے ہوئے اسے دائیں جانب پڑی میز پر رونق افروز حسینہ کی جانب نامحسوس انداز سے اشارہ کرتے ہوئے عامر نے کہنا شروع کیا۔ کون؟ کہاں؟ اس نے عامر کے بتانے پر ہونک پن سے گردن گھما کر چہرہ اطراف میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ کہاں دیکھ رہی ہو؟ اس بار اس نے صاف صاف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ دیکھو نا، وہاں جو بلیک کپڑوں میں گھنگریالے بال اور نیلی آنکھوں والی لڑکی ہے وہ۔ اچھا اچھا۔ بالآخر وہ شانی کو دکھائی دے گئی، تبھی اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ اس کے پاس، سلام دعا کرو اسے۔ مگر عامر بھائی، ابھی تو بارات آ جائے گی، وہ ڈبٹ کر تحکمانہ لہجے میں بولا۔ تم اکیلی تو نہیں ہو یہاں، ہم سب ہیں، ہم کر لیں گے بارات کا استقبال۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جی، وہ اس کے لہجے سے کچھ خائف سی ہو کر رینا کی سمت چل دی۔ تبھی وہ انجان سا بن کر دور جا کھڑا ہوا، مگر ظاہر ہے کہ اس کی نظروں کا ارتکاز اور سارا دھیان اسی جانب تھا۔ السلام علیکم۔ شانی نے قریب جا کر بے تحاشا میک اپ زدہ چہرے والی رینا کو جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواباً رینا نے رعونت آمیز مسکراہٹ سے اسے نواز کر گویا احسان کرتے سلام کا جواب بڑے انداز سے دیا۔ آپ رینا ہیں شاید، اور تم یقیناً شانی، وہ وثوق سے بولی۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ ہونی تو نہیں چاہیے تھی، مگر اسے ذرا سی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ وہ اس سے واقف تھی۔ ہاں، وہ کندھے اچکا کر بڑے مزے سے بولی۔ آؤ بیٹھو، یہ ٹونی ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ شانی جب ہچکچاتے ہوئے اس کے نزدیک پڑی کرسی پر بیٹھ چکی، تب اس نے میز کے دوسرے جانب بیٹھے مسلسل عامیانہ نگاہوں سے شانی کو تکتے ٹونی کا تعارف بڑے تفاخر آمیز انداز میں کرواتے ہوئے کہا، یہ عیسیٰ کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ اوہ! شانی پہلی بار ان دونوں میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ تو کیا عیسیٰ جانتا ہے انہیں؟ جانتا؟ سوال اس نے رینا سے کیا تھا، مگر جواب اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ٹونی نے دینا ضروری سمجھا۔ گہری دوستی ہے ہم دونوں میں۔ اس کے بیان پر یقین تو اسے نہ آیا، تاہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی خاطر بے وجہ مسکرا دی۔ اور شانی، کیا کرتی ہو تم؟ وہ تو اب پچھلے 5-6 منٹ سے یوں ہی خاموش بیٹھی تھی کہ سمجھ میں ہی نہ آیا تھا اس سے کیا بات کرے۔ تبھی رینا نے بات برائے بات کی غرض سے پوچھا، گریجویشن مکمل ہو گیا ہے، بس اب گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ اس نے بارات کے استقبال کو تیار کھڑی صبا اور دیگر کزنز کی جانب بے چینی سے دیکھتے سادگی سے بتایا۔ خواہ مخواہ گھر میں رہنے کا فائدہ، رینا مذاق اڑاتے لہجے میں بولی۔ باہر نکل کر گلیرانہ میں ہی ایڈمیشن لے لو۔ جی، اس نے اس بار رینا کی جانب دیکھ کر بتاتے ہوئے کہا، میں نے اور نغمی نے اپنی چھٹیوں میں وہاں کوکنگ اور بیکنگ کے کافی سارے شارٹ کورسز کیے تھے۔ کوکنگ اور بیکنگ؟ وہ تمسخر آمیز انداز سے ذرا سا مسکرائی۔ دقیانوسی نہ ہو تو میں تو بیوٹی اور سیلف کیئر کے کورسز کی بات کر رہی تھی۔ اور آپ؟ شانی نے جاننا چاہا، آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے پورا دن اور رات فون پر چپکے رہنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، بس یہی کرتی ہیں یہ۔ ٹونی ایک بار پھر شوخ پن سے ان کے مابین جاری گفتگو میں مداخلت کرتا ہوا بولا تو جہاں شانی کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے، وہیں رینا نزاکت سے ہنس پڑی۔ بڑا شریر ہے میرا بھائی، تم اس کی باتوں پر یقین نہ کر لینا۔
ایکچولی میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ دفتن وہ اپنے لب و لہجے کو بڑی کوشش سے کانوں نٹ زدہ سا کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، خوابوں میں۔ ٹونی ابھی باز نہ آیا۔ تبھی بارات کی آمد کا غلغلہ اٹھا تو شانی جو پہلے ہی بیزار بیٹھی تھی جلدی سے معذرت کرتے وہاں سے اٹھ گئی اور ابرینا نے بڑی تسلی اور تفصیل سے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ رات بھر سوچ بچار کے بعد سلجھے ہوئے بردبار متحمل مزاج عباد اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ مناسب یہی ہے کہ اس معاملے پر پہلے عیسیٰ سے بات کر لی جائے، اور گھر کی بات گھر میں ہی کرنے کا موزوں ترین مقام گھر ہی تو ہوتا ہے، اور یہ مقام ظاہر ہے کہ بوجہ گوشہ عافیت میں تو ہو نہیں سکتا تھا۔ سو یوں وہ اگلی صبح بجائے دفتر جانے کے عیسیٰ کے گھر چلے آئے تھے۔ مفتاح کو تو وہ ساتھ لانا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ تو جیسے ان کی طاق میں ہی تھا، چنانچہ جو ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے وہ بوتل کے جن کی مانند کہیں سے آ دھمکا اور کسی طور ٹلنے پر راضی نہ ہوا۔ سو اب وہ دونوں عیسیٰ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مفتاح اطلاعی گھنٹی 2-3 بار بجا چکا تھا، تب جا کر اس طرف سے ایک حد درجہ بیزار عورت نے جھلک دکھلائی اور تاثرات سے کہیں زیادہ اکتاہٹ زدہ سے لہجے میں استفسار گویا انہیں دے مارا تھا۔ عیسیٰ ہے؟ جواب ایک قدم آگے بڑھ کر عباد کے بجائے مفتاح نے بڑے سخت لہجے میں دیا تھا۔ آپ جائیں۔ وہ غالباً چھت پر تھا اور وہاں سے جھانک کر ان دونوں کو دیکھ چکا تھا، سو بے تاثر سے لہجے میں دروازے کے بیچوں بیچ استادہ خاتون سے مخاطب ہو کر بولا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک پل کا سکون نہیں۔ کرخ صورت خاتون اس کی آواز پر چونک کر اس کی سمت گھومی اور بے پناہ چڑھے ہوئے لہجے میں بولی، پتہ نہیں کون کون منہ اٹھائے چلا آتا ہے اتنی صبح ہی صبح۔ اس کی بھگتی جھجکتی اندر کی سمت بڑھتی عورت کو نظر انداز کرتا دروازے سے باہر نکل کر عباد سے مصافحہ کرنے کسی قدر حیرت سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ بات کرنی ہے تم سے۔ مفتاح درستی سے اسے گھور کر بولا، ہاں ہاں اندر آ جاؤ۔ وہ مفتاح کے ترش لہجے پر غور کیے بغیر خوش آمدیدی انداز سے بولا، نہیں۔ مفتاح کڑ کر بولا، یہیں ٹھیک ہے۔ اب کی بار عیسیٰ ٹھنکا، تبھی بات تنبیہی انداز سے بولا، اندر چلو مفتاح۔ تب وہ مجبوراً عیسیٰ کے گھر کے مہمان خانے میں آ بیٹھا۔ سب خیریت تو ہے؟ عباد۔ عیسیٰ ظاہر ہے کہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ علیل صبح اس کے ہاں یوں غیر معمولی آمد بے سبب نہیں، تبھی نشست سنبھالتے ہی سنجیدگی سے پوچھا، میں نے تم پر بہت مان اور بھروسے کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کھولے تھے عیسیٰ۔ بالآخر بہت سوچ سمجھ کر باوقار الفاظ کا انتخاب کرتے عباد نے گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا ہوا؟ عیسیٰ بڑے بھرپور انداز سے چوکنا ہو بیٹھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں۔ مفتاح کو تو خوب ہی تاؤ چڑھا اس کے انجان بننے پر، ورا ہمیں سب بتا چکی ہے۔ کیا بتا چکی ہے؟ وہ چونکا، یہی کہ تم عباد سے تو آگے بولا ہی نہیں گیا کہ بات ہی کچھ ایسی تھی، مگر مفتاح نئے سرے سے بھڑک اٹھا، یہی کہ تم نے اسے فون دے کر زبردستی دوستی پر مجبور کیا۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھور کر بھڑکتے لہجے میں بولا، اور اب ملاقاتیں کرنے کے لیے راسا کر رہے ہو؟ کیا؟ وہ اس درجہ رقیق الزام پر ہکا بکا رہ گیا۔ شرم نہیں آئی استاد ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ عباد نہ ہوتا تو شاید مفتاح ہاتھا پائی پر اتر آتا۔ یہ سب آپ لوگوں سے ورا نے کہا ہے؟ اس نے مفتاح کی کیفیت سمجھ کر اسے حق بجانب گردانتے ہوئے اس کے بھپرے انداز سے صاف نظر کرتے ہوئے گمبھیرتا سے پوچھا، ہاں تو پھر اور کون کہے گا؟ وہ تلملا کر بولا، میرے خدا! عیسیٰ نے بے چارگی آمیز تعصب سے کہا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ نادان مجھے ہی مجرم بنا دے گی۔ اچھا، مفتاح چمک کر بولا، تو پھر اور کون ہے مجرم؟ کیا وہ خود؟ اب کہہ دو گے کہ اس نے تمہیں یہ سب کرنے پر اکسایا تھا؟ اس کے ذہن میں یقیناً رجا کے بیان کردہ خدشے کی بازگشت تھی، سو وہ اسی تناظر میں بولے، کیا اس نے مجھے نہیں؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بالآخر اصل معاملہ ان کے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ اسے کسی اور نے یہ سب کرنے پر اکسایا ہے۔ کون؟ عباد کو تو پہلے ہی عیسیٰ کا ازلی بے خوف اور دو ٹوک انداز الجھن میں ڈال گیا تھا، بلکہ پہلو بدل کر بے چینی سے بے ساختہ پوچھا، وہ کس کی بات کر رہے ہو؟ سہراب۔ عیسیٰ نے اس بار براہ راست مفتاح کی تیش بھری نگاہوں میں دیکھتے ہوئے یہ نام یوں لیا گویا لینا نہ چاہتا ہو، سہراب خان، جو تمہارا دوست بن کر گھر میں داخل ہوا اور فطرت کے عین مطابق نقب لگا دی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مفتاح کے تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یہ نام لے گا، تبھی عجیب سے لہجے میں اسے جھڑکتے ہوئے بولا، بے وجہ اس کا نام مت لو، وہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے،
اور میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اسے۔ عیسیٰ ترنت سخت لہجے میں بولا، مگر تم کیسے واقف ہو اس سے؟ عباد اجنبے سے بولا، کیونکہ وہ میری۔ اس نے یک لحظہ یہاں توقف کیا، پھر شرمسار سے لہجے میں بولا، وہ میری بھابھی کا بھانجا ہے۔ اے خبردار! عادت سے مجبور بیزار صورت رینا، جو ڈرائنگ روم کے گھر کی سمت کھلنے والے دروازے کے پارٹ اوٹ میں کھڑی اندر جاری گفتگو بڑے مزے سے سن رہی تھی، سہراب کا ذکر آ جانے پر سب ہی کچھ بالائے طاق رکھتی ہوئی بے پھر کر بے ساختہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے اپنے سیاہ کرتوت میرے معصوم بھانجے پر تھوپنے کی کوشش کی ہو تو آپ اس کے یوں اچانک سامنے آنے پر اس عرصے میں پہلی بار عیسیٰ ذرا سا گھبراہٹ کا شکار ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اندر جائیں۔ کیوں جاؤں؟ حلق کے بل چلاتے تنفر سے بولی، میں تو سب کو بتاؤں گی کہ تم کیا ہو۔ کیا ہوں میں؟ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ چرس تم پیتے ہو؟ وہ زہر خون لہجے میں اس کے جرم کی فہرست سناتے ہوئے بولی، گھر میں ڈکیتی تم نے ڈلوائی، سارا محلہ تمہارے معشوقوں سے واقف ہے اور الزام لگانے چلے ہو تم میرے بھانجے پر۔ دیکھیے محترمہ، عباد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تفکر آمیز اکتاہٹ سے بولے، آپ بیٹھ کر تحمل سے بات۔ بھیا آپ ہی میں حوصلہ ہوگا اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کے سامنے یہ تحمل وحمل دکھانے کا۔ لفظوں سے شعلے بھڑکانے کی تو وہ ماہر تھی، سو عباد کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میرے تو خون میں ہی یہ چیز نہیں، جو میرے خاندان کی نیک نامی پر کیچڑ اچھالے گا اسے میں چھوڑوں گی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مفتہ، یہ ہوئی نا بات والے لہجے میں اسے 100% اتفاق کرتے ہوئے بھڑک کر کھڑا ہوا، ایسے انسان کو تو سب کے سامنے 100 جوتے لگانے چاہیے۔ تم بس یہ عیسیٰ کی برداشت کی حد تھی۔ تبھی اشتعال کی ایک تیز لہر اس کے سر کے اندر اٹھنے پر بے اختیار ایک قدم آگے بڑھ کر مفتہ کے مقابل آیا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ صورت سے گھوما اور بنا کسی سے کچھ کہے یا کوئی صورت دیکھے تیزی سے کمرہ عبور کر گیا۔ دیکھا؟ رینا عباد اور مفتہ کو بتاتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، دل میں چور تھا نا، آپ ہی بھاگ گیا۔ اب باہر جا کر تم لوگ اس کا منہ توڑ دو یا سر ہماری بلا سے، ہم تو خود اس سے عاجز ہیں، پر میرے بھانجے کو معاف رکھو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ مان لیجیے کہ ہم نے غلطی کر دی سر۔ ظہرانے کے بعد تھانے کے نزدیکی ڈھابے سے منگوائی گئی کڑک دودھ پتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فاروق احمد نے کچھ بے بسی آمیز طرز سے مقابل براجمان امیر علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو وہ بڑے مطمئن سے انداز میں بیٹھے واٹس ایپ پر موصول ہونے والا اپنی بیگم کا کوئی ضروری پیغام دیکھ رہے تھے۔ بے اختیار چونک کر چشمے کی اوٹ سے ان کی جانب نگاہ کرتے ہوئے بولے، کیسی غلطی؟ بیزی کو جو 2-4 دن کی مہلت دی تھی راجپوت سر نے، اس نے ملنے والی اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ افسوس ملتا ہوا بولا، وہ فون ایک جانب رکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد بولے، ظاہر ہے یار فائدہ تو اس نے اٹھانا ہی تھا، یہی تو ہماری غلطی ہے۔ وہ جزبز ہو کر بولا، میرے حساب سے اسے 2-4 دن تو کیا 2-4 گھنٹوں کی بھی مہلت دینا حماقت تھی۔ تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ ایک سرد سانس لے کر بولے، میرا مذاق اڑا رہے ہیں آپ سر؟ فاروق احمد کو افسوس ہوا۔ نہیں ینگ مین، وہ ناصحانہ لہجے میں بولے، میں نے ہمیشہ تمہارے پوٹینشل اور جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، مگر میرا کہنا یہی ہے کہ اتنا تیز مت دوڑو، جلدی تھک جاؤ گے۔ نہیں سر، وہ پسپا نہ ہونے والے لہجے میں بولا، میں تھکنے کے لیے اس فیلڈ میں نہیں آیا۔ آپ دیکھیے گا یہ کیس تو میں ہی سالو کروں گا۔ زمینی حقائق سے نظر چرانا ممکن نہیں فاروق احمد، وہ متعصب سے ہو کر بولے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ کیس اب اپنے اختتامی مراحل طے کر رہا ہے، جس کے بعد یہ فائل بند کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا دی جائے گی۔ اتنا نا امید ہیں آپ؟ نا امید تو نہیں، وہ گہرے لہجے میں بولے، مگر میں اپنے نظام عدل سے واقف ہوں۔ ان کے لبوں پر ایک اداس تبسم آ ٹھہرا، جسے وہ غور دیکھ کر فاروق احمد بولا، مگر میں نے ابھی ہار نہیں مانی سر، تو اب پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے گمبھیرتا سے جاننا چاہا۔ حکمت عملی تبدیل کرنے کا، اس نے چمکتی آنکھوں سے بتایا۔ فاروق احمد وہ سمجھ چکے تھے کہ اسے سمجھانا بے سود ہے، تبھی دعائیہ لہجے میں بولے، دعا ہے کہ تمہارا جذبہ سلامت رہے، آل دی بیسٹ۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہی تو ہے جو آج ہم اپنی ایک اور ذمہ داری سے بحسن خوبی عہدہ برا ہو گئے ہیں۔ جس لمحے پیاسی دھرتی کا وصال پہلی بوند سے ہوا اور حشام جان کو تر و تازگی بخشتی مہک نے ہر سو منتشر ہو کر اپنے وجود کا بھرپور احساس دلایا، ٹھیک اس پل بیتے سمے کی دھارا میں بہتی ایک ساتھ خوشگوار میں گونجتی اس نرم مہربان اور شفیق آواز نے
اس کے تنے اعصاب کو یوں تھپکی دی کہ وہ نیم غنودہ سا ہو گیا۔ نغمی کی شادی کی اگلی صبح بھرپور ناشتے کے بعد جب فرح اور شاکر کے ہمراہ شانی اور دیگر لڑکیاں بالیہ نغمی کے گھر رواج کے مطابق بڑے تام جھام سے ناشتہ لے کر جا چکی تھیں، تب بزرگان ملازمہ کی بنائی دم والی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فیروزہ کے کمرے میں محفل جما کر بیٹھ گئے۔ تبھی شادی کے انتظامات پر کسی کی توصیف پر سید صاحب ممنون سے لہجے میں لب کشا ہوئے تھے۔ وہ تو ہے، پر ہم کہہ رہے تھے کہ شانی کو بھی ساتھ ہی بیاہ دیتے، اب ایک بار پھر اتنا روپیہ جھونکنا پڑے گا چھٹکی کی شادی پر۔ فیروزہ کی ماں لرزتی آواز میں سر کھجاتے ہوئے از حد بیزاری سے بولی، یہ روپیہ پیسہ سب میری اولاد ہی کے تو نصیب کا ہے۔ سید صاحب کو یقیناً ان کے لب و لہجے کے ساتھ ساتھ ان کے سخت الفاظ بھی ناگوار گزرے تھے، تبھی وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولے، اللہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اس کے نصیب کا جو ہوگا وہ اسے مل ہی جائے گا، اور پھر کوئی ڈھنگ کا بر بھی تو نہ بتائیں آپ اماں۔ فیروزہ نے شکایتاً کہا تو اس کی اماں چڑھ کر بولی، ہم بتائے تو تھے بہن کے سنجلے کا تم کو، تمہاری ناک ہی بہت اونچی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں، ببن کا سنچلا اگر بار روزگار ہوتا تو ہم اعتراض کاہے کرتے۔ فیروزہ نے اس رشتے پر دھیان نہ دینے کی معقول توجہ بیان کی۔ لو اماں مزید بفر گئیں، بیٹھتا تو ہے اپنے باپو کے ساتھ اس کی دکان پر، اور کا روزگار چاہیے تم کا، رہنے دے نانی۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی بالی کلس کر بولی، شانی تو شہزادی ہے امی کی، اس کے لیے تو یقیناً انہیں کسی شہزادے کا ہی انتظار ہوگا، یہ تو ہم تھے امی کی آنکھ کا کنکر جسے انہوں نے جلدی سے نکال پھینکا۔ بٹیا، سید صاحب خالی کپ ٹرے میں دھرتے ہوئے بیٹی کے لہجے میں موجود شکایت بھانپ کر متانت سے بولے، ایسی بدگمانی اچھی بات نہیں، والدین کے نزدیک تو ان کی ساری اولاد ہی برابر ہوتی ہے۔ اسے سید صاحب کی بیان کردہ وضاحت سے شدید اختلاف تھا، پر ظاہر ہے کہ ان کے سامنے صاف صاف کہہ دینے کی جرأت نہ تھی، تو بڑی دیر سے پاس کھڑی ری ری کرتے اپنے چھوٹے والے کو دو چار لگا کر غسل خانے کی سمت لے گئیں۔ ظاہر نہ آئے بہن کی شادی پر، فیروزہ کی دیورانی ٹو لینے والے لہجے میں بولی، ہاں واہ کام کا بہت حرج ہو جاتا۔ سید صاحب لہجہ خوب سمجھتے تھے، مگر کیا کیجیے، سو عام سے لہجے میں بتا دیا، کام بہن کی شادی سے زیادہ ضروری تھا نا۔ فیروزہ کی والدہ طنزیہ بولی، بھائی نہیں اس کا، پر باپ تو یہیں موجود تھا نا۔ سید صاحب جتا کر بولے، پر آپ لوگوں کو فکر کس بات کی؟ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ ہمیں کاہے فکر ہوگی، اماں برا مان کر فیروزہ کے کان میں بولی، پر بتا رہے ہیں تم کو، آثار ٹھیک نہیں، چھوڑ دیجیے نا اماں۔ فیروزہ کو ایسی باتوں سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، سو جلدی سے انہیں ٹوک کر موضوع بدلتے ہوئے بولی، یہ بتائیے کپڑا استری کروا لی ہیں آپ؟ رات پہننے کا نہیں تو ہم سونے سے کروا دیں گے۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ آج صبح تمہارے کزنز اس عیسیٰ کے گھر گئے تھے، ظاہر ہے اسے دنیا سے ساری معاملے کی خبر ہو چکی تھی، تو وہ سراپا شعلہ اور جوالا بنا رات فون پر ورا سے مخاطب تھا۔ ہاں عیسیٰ نے اب اسے پڑھانے نہیں آنا تھا، مگر اس کے امتحانات تو جاری تھے، سو وہ آج بھی پڑھائی کا ہی بہانہ کیے کمرے میں بند ہو کر اس سے محو گفتگو تھی۔ ہاں یہ علیحدہ بات کہ آج وہ حد سے زیادہ محتاط اور چونکنی سی بیٹھی ہوئی تھی، گئے تھے ان سے بات کرنے۔ یار بات کیا کرنی تھی، وہ غصے میں آ کر ایک دم اونچی آواز میں چیخا، اسے مارنا پیٹنا تھا، ہاتھ پیر توڑ ڈالنے تھے اس کے، مفتہ شاید اسی ارادے سے گیا تھا، مگر یہ بات بھائی، اس نے اس کے اس طرح چلانے پر کچھ خائف سے ہو کر اس کی تسلی کی خاطر بتایا، وہ بہت جینٹل مین بنتے ہیں نا، انہوں نے مفتہ کو سمجھایا کہ ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم کر آئے ہیں، اب خواہ بات بڑھانے کا فائدہ۔ ظاہر ہے اس متعلق عیسیٰ کے گھر سے واپس لوٹ کر مفتہ ہی نے رجا اور اس سے آگاہ کیا تھا، سو اس نے وہی سب سہراب کے سامنے دہرا دیا۔ ورا وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولا، تم ابھی جانتی نہیں ہو اسے، اگر اس کا خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا تو پھر ہمارے راستے میں آئے گا، تب پھر تم ہی بتا دو کہ میں اور کیا کروں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی کہ عیسیٰ کے راستے میں آنے کا صریح مطلب ان کے راستے جدا سے ہو جانا تھا، اور اتنا تو ظاہر ہے وہ جانتی ہی تھی۔ تم رہنے دو، وہ جل کر بولا، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ تو کیسے لگے تمہیں میرے گھر والے؟ دیوانہ وار برستے میںہ نے ہر سو جل تھل کر دیا تھا، زور اتنا تھا کہ اگبی صحن سے بوچھاڑ اس تک پہنچ رہی تھی، پر وہ ہمیشہ کی طرح ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا، بس یادیں یادیں اور یادیں انہی کے ہمراہ اس پھیکے موسم میں بیٹھا لگ رہا تھا۔ نغمی کے ولیمے کے بعد مہمان اپنے اپنے گھر لوٹ چکے تھے،
اور گھر والے اپنے معاملات کی جانب، سو آج کی یہ رات بڑی پرسکون سی تھی۔ تبھی عامر نے بڑے دن بعد بہت اطمینان سے رینا کو فون ملایا۔ گھر والوں سے ملوایا ہی کب تم نے؟ وہ ترنت بولی، اوہ ہو، بہت جلدی ہے میرے گھر والوں سے ملنے کی۔ وہ شوق ہوا، اگر یہ مذاق ہے تو مجھے افسوس ہے تمہارے حصے مذاق پر۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا بتاؤ نا، کیسے لگے میرے گھر والے؟ وہ اس کے تاؤ پر برا مانے بغیر مسر ہوا۔ پھر وہی بات، وہ چڑ گئی، میں سب سے ملی ہی کب؟ شانی سے تو ملی ہونا؟ ہاں شانی۔ وہ شانی کو لمبا کھینچتی ہوئی بولی، لگ رہا تھا جیسے تم نے زبردستی بھیجا تھا اسے میرے پاس۔ کیوں، اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے چونکنے سے لہجے میں پوچھا۔ کہا تو نہیں، مگر میرا اندازہ ہے۔ ہاں، وہ وضاحتی لہجے میں بولا، دراصل بارات آنے والی تھی نا، تو ہو سکتا ہے اس کا دھیان اسی طرف ہو۔ باتیں تو بہت بڑی بڑی کی تھی تم نے، وہ اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے بولی، اور اتنے بسلٹی ہو کے سلام دعا تک تو کرنے آئی نہیں تم میرے پاس۔ یار سمجھا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا، میرے ابو بہت ہوشیار آدمی ہیں، اگر انہیں ہمارے افیئر کی ذرا سی بھی سنگن مل گئی تو سمجھو خیر نہیں، تب تو لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولی۔ عامر بے اختیار تل ملایا، یہ کیا بات کی تم نے؟ تو اور کیا کہوں، وہ تمسخر سے بولی، ہم تو لڑکیاں ہو کر اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جاتی ہیں، اور تم ہو کہ وقت آنے پر ڈٹ بھی جاؤں گا، مگر ابھی سے کچھ بھی مسئلہ کھڑا کرنے کا فائدہ؟ اس نے گویا رینا کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک گئی۔ ابھی سے کا کیا مطلب؟ وہ جلبلا کر بولی، کیا مجھے اپنے نام پر 5-10 سال یوں ہی بٹھائے رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مورے میری شادی ہما کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کے تیز لہجے پر گڑبڑا کر بولا، ٹھیک ہے، پر مجھے وقت تو دو۔ کتنا وقت؟ وہ بے لچک لہجے میں بولی، پتہ بھی تو چلے۔ بس تھوڑا سا، وہ پچکار کر بولا، اور اس تھوڑے سے وقت میں تم کیا کر لو گے؟ اس نے حد درجہ دلچسپی سے پوچھا، اور یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر سچی بات کر کے اس کے سامنے سبکی اٹھانے سے بہتر تھا کہ جھوٹ بول لیا جائے، سو اس نے یہی کیا، بس دیکھتی جاؤ۔ کچھ زیادہ پرانا نہیں، میں آج سے صرف 3 سال پہلے کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج آتش کدے میں ہفتہ وار نشست میں معمول سے کہیں زیادہ رش تھا۔ وجہ؟ یقیناً بیزی جو آج یہاں بطور اسپیشل گیسٹ مدعو کی گئی تھی۔ آتش کلید کامیابی کے عنوان کے تحت لیکچر دے چکا تھا، جس کے بسط احترام بیزی کو آنے کی دعوت دی گئی تھی، اور اب وہ ہلکے سرمئی باوقار سے لیڈی ڈریس پینٹ اور شارٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، کانوں میں کالے پتھر کے اسٹڈز ڈالے، کالی ہائی ہیل میں پوڈیم کے پیچھے کھڑی اپنی تقریر کے ابتدائی الفاظ اپنی اصل شخصیت کے برعکس بہت ٹھہری ہوئی دھیمی اور پرسکون سی آواز میں ادا کر رہی تھی، اور جملہ حاضرین نہ صرف اسے ازحد اشتیاق اور مسرت سے دیکھ رہے تھے بلکہ پورے انہماک سے سماعت بھی کر رہے تھے۔ ایک لڑکی جو شوبز کی طلسماتی دنیا میں اپنا نام بنانے کی خاطر اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور کامیابی تھی جو اس کی مسلسل جان توڑ محنت اور کوششوں کے باوجود ملنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور سامنے بیٹھا ہر فرد جیسے دم بخود سا اس کی کہانی میں کھو رہا تھا۔ ایک رات اس لڑکی نے ہر طرف سے مکمل مایوس ہو کر اپنی ہر ناکامی کو اپنی بری تقدیر سمجھتے ہوئے تھک ہار کر بالآخر اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوئی دلاسا دینے والا تھا، نہ ہی امید کا جگنو مٹھی میں تھمانے والا، ہر طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور وہ اپنے کمرے کے فلیٹ میں بیٹھی بے تحاشا روتی ہوئی گوگل پر خودکشی کے آسان طریقوں جیسی خرافات سرچ کر رہی تھی کہ تبھی پتہ نہیں کیسے اس کے سامنے ایک مہربان چہرہ آیا، اور اس عظیم شخصیت نے اس ناکام روتی دھوتی لڑکی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اور مجھے یہ بتانے میں کوئی جھجک یا شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میں خود تھی، اور وہ مہربان چہرہ کسی اور کا نہیں، ہم سب کے آئیڈیل رول ماڈل، ٹیچر اور مینٹور سر آتش کا چہرہ تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سارا ہال والہانہ تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اب سر آتش کے لیے اپنی بے پایہ ممنونیت کا اظہار کر رہی تھی، جسے پوڈیم سے ذرا فاصلے پر رکھی اونچی کرسی پر پورے کروفر اور طمطراق سے براجمان آتش نرم سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے بڑے تفاخر سے تک رہا تھا، اور وہ اس پر کیوں فخر نہ کرتا کہ وہ اس کی سپریم پروڈکٹ تھی جسے آج اس نے باضابطہ طور پر لانچ کر دیا تھا۔ مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا تھا، اور خدا نے مجھ گنہگار پر لطف و کرم کی انتہا کرتے ہوئے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ متواتر برستی میکا اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی، اور ایسا ہی ایک طوفان دبے پاؤں ان دنوں اس جنت نظیر خوابوں کے مسکن کی جانب بھی بڑھ رہا تھا، اور
اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کے جی میں آئی کہ وہ چیخ چیخ کر اتنے نیر بہائے کہ اس طوفان اور باد و باران کو شرمندہ کر دے، پر ایسا بھی بھلا کہیں ہوتا ہے؟ سو وہ چپ چاپ آہوزاری کا ہر طوفان اپنے سینے میں دبائے آنسو پیتے ہوئے ایک اور منظر میں کھونے لگا۔ کل نغمی دوسہرے شادی کے بعد 10 روز میکے میں گزار کر چوتھے کی شاندار دعوت کے بعد اپنے گھر کو لوٹ گئی تھی۔ زندگی اپنی مخصوص رفتار اور خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سید صاحب شانی کے ہاتھ کی بنی خوشبودار الائچی والی گہری رنگ کی دودھ پتی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے آج بڑی فرصت سے فیروزہ کے پاس بیٹھے شکر گزاری اور ابدیت سے لبریز سرشار لہجے میں ان سے مخاطب تھے۔ بے شک بے شک۔ ہلکی نیلی سرخ پتوں سے پرنٹ والی سوتی ساڑی میں ملبوس فیروزہ نے سید صاحب کی بات پر سراپا تشکر کا استخارہ بنتے ہوئے اپنے طلائی کڑوں سے مزین دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اللہ کے حضور بڑے جذبے سے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، طاہر اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں اسے جاپان بھجوانے کی تیاری شروع کر دوں۔ شانی کے رشتے دیکھتی رہو، جو ہی مناسب بر ملے فوراً اس کے ہاتھ پیلے کر دینا۔ اور عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کچھ چونک کر پوچھا تھا۔ وہ اتنے دن سے یہاں تھے مگر تنہائی میں اس سے گفتگو نہ ہو سکی تھی۔ باپو کا پہلا پرچہ ہے سوموار کو، پڑھنے گیا ہے عثمان کے گھر، فیروزہ نے بتایا۔ اچھا عثمان، سید صاحب پرسوچ سے لہجے میں بولے۔ شادی نے ملوایا تھا عیسیٰ نے مجھے اس سے، اچھے شریف گھر کا سلجھا ہوا بچہ ہے۔ حالانکہ عامر نے عثمان کی بابت سید صاحب کو کچھ اور ہی بتایا تھا، پر اس سے ملاقات کے بعد سید صاحب کی رائے اس کے لیے عامر کے برعکس تھی۔ ہاں، پڑھائی میں بھی مدد کر دیتا ہے وہ بابو کی۔ سید صاحب بولے، پر عامر بتا رہا تھا عیسیٰ بہت وقت ضائع کرتا ہے اس کے پیچھے۔ اس بدمعاش کو تو رہنے ہی دیں آپ، فیروزہ کچھ خفا سی ہو کر بولی۔ عامر کا بس چلے تو ٹیٹواں دبا دے ہمارے بابو کا۔ فیروزہ کے تبصرے پر سید صاحب ذرا دیر کو خاموش ہو گئے، پر یہ سناٹا تھا بڑا معنی خیز۔ سوچ رہا ہوں، چند ثانیے توقف کے بعد دوبارہ لب کشا ہوئے۔ حج سے واپسی پر گلشن والی جو زمین ہے وہ میں عیسیٰ کے نام کر دوں۔ کیا بولے آپ؟ فیروزہ بڑے بھرپور انداز سے چونکی تھی۔ کہاں سے واپسی پر؟ ہاں فیروزہ، سید صاحب رفیق القلبی سے بولے، مہینوں پہلے میں نے درخواست دی تھی اور میرا روم روم مشکور ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ ارے باپ! اور یہ خبر ایسی تھی کہ جسے سن کر فیروزہ بے ساختہ دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں تھرتھراتے لبوں پر رکھ کر بے اختیار اشکبار ہو گئی کہ الفاظ میں اتنی سکتی کہاں تھی جو اس لمحے ان کے دل میں موزون جذبات کی ترجمانی کر پاتے۔ السلام علیکم۔ اپنی شخصیت نمایاں کرنے کو مہنگے جوڑے میں ملبوس سفید چہرے پر فاؤنڈیشن کی دبیز تہہ جما کر اسے کچھ اور سفید کیے، کندھے پر بیش قیمت بیگ لٹکائے، بائیں ہاتھ میں سیبوں سے بھرا لفافہ تھامے وہ جس وقت گوشہ عافیت میں داخل ہوتی وہاں لان میں شام کی چائے کا دور چل رہا تھا۔ سو واصلہ کی میز پر اعتماد چال چلتی وہیں آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اجنبی خاتون کو ان میں سے پہچاننا تو خیر کسی نے بھی نہیں تھا، تاہم سلامتی کے جواب میں خوش خلقی سے دعا ضرور دے دی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لان ہے آپ کا۔ وہ بنا کسی کے کہے از خود ایک خالی لان چیئر پر رستے سے براجمان ہو کر طائرانہ نگاہ چار اطراف گھما کر توصیفی انداز سے بولی، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ دیر قبل عارفہ کے بھرپور اصرار پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھی لیاقت بیگم نے خاتون کے ستائشی لہجے پر تشکر سے کہا، آپ یقیناً کونے والے گھر سے تشریف لائی ہیں۔ اسے سیب کا لفافہ میز پر دھرتے دیکھ کر عارفہ نے تصدیقاً استفسار کیا، نہیں تو؟ وہ ہینڈ بیگ سے ٹشو برآمد کرتی ترنت بولی۔ تو ان سبھی نے بے ساختہ الجھن اور تشویش زدہ سی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ جو ہماری لائن کا آخری گھر ہے، واصلہ شریفہ کے شعلے اڑلتی نگاہ خود پر مرکوز پا کر کھسیاہٹ زدہ سے لہجے میں پوچھنے لگی، وہ نیلے پینٹ والا جہاں 2 دن پہلے نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، آپ اس گھر سے نہیں آئیں؟ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ نئی محلے دار تعلقات استوار کرنے پر ان کے ہاں وارد ہوئی ہیں، مگر نہیں تو۔ موصوفہ کے جواب نے واصلہ کے طوطے اڑا دیے۔ اوہ! اس نے بے ساختہ خود پر لعنت بھیجی، اگر وہ کوئی چور اچکی ہوئی تو تب بھی تم اپنا تعارف آپ ہی کروا دو بیٹی۔ متفکر تو لیاقت بیگم بھی ہو گئی تھیں، تاہم خود کو سنبھال رکھ کر لسانیت سے بولی، تو ہمیں ذرا آسانی ہو جائے تمہیں پہچاننے میں۔ وہ چرمرا سا ٹشو گھاس پر پھینکتی ہوئی بولی، میں عیسیٰ کی بھابھی ہوں۔ کون عیسیٰ؟ شریفہ نے بے تحاشا چونک کر پوچھا۔ وہی جو آپ کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے آتا ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود کچھ زہر خون سا ہو گیا۔ اوہ اچھا۔ لیاقت بیگم نے مطمئن ہوتے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ عباد کا دوست
ہاں بس آنٹی کیا بتاؤں، وہ دفتن اپنے لہجے میں زمانے بھر کی شرمندگی سمو کر بولی۔ میرے ہسبینڈ تو کل سے اتنے اپسیٹ اور شرمندہ ہیں اپنے چھوٹے بھائی کی حرکت پر کہ کیا کہوں۔ کیا ہوا بیٹی؟ لیاقت بیگم نے پریشانی سے اس کا میک اپ سے چپا چہرہ دیکھا۔ ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس نے حیرت زدہ انداز سے پوری آنکھیں کھول کر پردن پردن ان سب کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا واقعی آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا؟ کیا ہوا؟ کیا نہیں پتا؟ عرفہ اب غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھی رینا کے انداز و اعتبار سے طبی سنجیدگی آمیز ناپسندیدگی سے مستفید ہوئیں۔ آپ کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ دراصل عیسیٰ نے جو کچھ آپ کے گھر کی لڑکی کے ساتھ کیا ہے، وہ دلگیر سے لہجے میں بولی، اس پر میرے ہسبینڈ نے اس کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے مجھے آپ کے گھر۔ ہمارے گھر کی لڑکی؟ عارفہ نے تعجب سے پوچھا۔ پر شریفہ سمجھ گئی۔ تبھی انہوں نے بڑی تیزی سے استفسار کیا، برا؟ تو کیا آپ برا کی بات کر رہی ہیں؟ ارے ہاں ہاں، اس نے زور سے اپنا سر ہلایا، یہی نام تو تھا لڑکی کا۔ وائے افسوس کہ اس وقت برا اور رجا دونوں ہی یہاں غیر موجود تھیں، اگر ہوتی تو شاید صورتحال پر قابو پا لیتیں، مگر اب تو کیا کیا ہے اس نے برا کے ساتھ؟ سوال تو آگے بڑھ کر شریفہ نے اس سے کیا تھا، پر دل لیاقت بیگم نے اپنا پکڑ لیا۔ اماں بیگم، انہیں سینے پر ہاتھ رکھے ایک جانب کٹے ہوئے شہتیر کی مانند ڈھیر ہوتے دیکھ کر عارفہ کے لبوں سے برآمد ہوئی چیخ بڑی دلدوز تھی۔